अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत एक इंतहाई आला सतही अमन व अमान के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ ने भी शिरकत की और वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि दुश्मनान पाकिस्तान को हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे कि मुल्क को तबाह करें, मुल्क को अनस्टेबल करें। ये रीसेंट जो हालात हुए हैं और दूसरा पूरे मुल्क की अमन व अमान की सिक्योरिटी का भी जायज़ा लिया गया और ख़ास तौर पर जो कुरम में हो रहा है, पाराचनार में हो रहा है, उस हवाले से भी इस इजलास में गुफ्तगू हुई। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज इस इजलास में कहा यह जा रहा था कि शायद गवर्नर राज के हवाले से भी बात होगी, लेकिन इसमें नहीं हुई। लेकिन कहीं ना कहीं ये कंसिडरेशन ज़रूर आई। 24 नवंबर से ऑनवर्ड ये जो है बात लोगों ने सोचना शुरू कर दी थी कि शायद अगर हालात ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और ख़ास तौर पर अमन अमान की सूरत हाल को भी अगर सामने रखें तो शायद खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की बात ज़ेर गौर थी। फैसल करीम कुंडी साहब का कहना है कि उनके साथ तो इस हवाले से कुछ शेयर नहीं किया, लेकिन PMLN में भी अंदर डिवीजन है, वो भी हम आपको आगे चलकर सुनवाएंगे। फैसल करीम कुंडी साहब ने भी 5 दिसंबर को APC इजलास बुला लिया है, KP में, सिर्फ KP में अमन अमान की सूरत हाल के ऊपर जायज़ा लेने के लिए एक इजलास बुलाया और उन्होंने कहा कि वफाक को भी कोशिशें रखनी चाहिए, जारी रखनी चाहिए। और दूसरा उन्होंने कह दिया कि इस वक्त KP में एक डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर भी मौजूद हैं, तो वो भी एक मामला है। और दूसरा फिर एंड में हम जाके ये भी ज़रा डिस्कस करेंगे कि विद इन PTI चल क्या रहा है, फाइनल कॉल की नाकामी का सेहरा किसके सर पर सजाया जा रहा है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं फैसल फरीद चौधरी साहब, सीनियर लॉयर हैं और वकील हैं इमरान खान साहब के। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा JUIF। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का। गरीदा फारूकी साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जर्नलिस्ट, एनालिस्ट और एंकर मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गरीदा आपके वक्त का भी। आप सबकी इजाज़त से मैं मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो आज इंतहाई अहम इजलास की सदारत की, उसमें क्या कहा ये ज़रा सुन लें। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक फितना है। जितने भी तकरीबकार हैं उन सब के खिलाफ FIRs काटी जाएं। छूमी किस्मत है कि हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि ये एक वतन के साथ दुश्मनी है। क्या पाकिस्तान को हमने इस जथे के हवाले करना है और तकरीबकारी की इस पार्टी के हवाले करना है, या फिर पाकिस्तान को हमने बनाना है, संवारना है, या फिर हमने पाकिस्तान को बनाना है, संवारना है, या जत्थे के हवाले करना है। मैं गुफ्तगू का आगाज़ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब से करना चाहूँगा। और कामरान मुर्तज़ा साहब, ये यकीनन बाइस तशवीश है मुल्क में मामलात। आप जहाँ बैठे हैं जिस सूबे में, वो पहले ही जो है दहशतगर्दी की लपेट में आया हुआ है और वहाँ पे भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। KP में जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। और वज़ीर आज़म आज इसी हवाले से जिस इजलास की सदारत कर रहे थे उसमें उन्होंने कहा है कि मुल्क इन जो शरपसंद अनासर या इस तरह की जत्थों वाले जो लोग हैं उनके आने से मुल्क तबाह हो रहा है। ये जत्थों वाली बात तो दुरुस्त नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने राइटली या रॉन्गली अपना एहतजाज कर रही है और एहतजाज उसका हक है। उसको आपका कॉन्स्टिट्यूशन उसको रिकग्नाइज करता है, उसको इनकनॉलेज करता है। सही। तो जिस चीज़ों को इनकनॉलेज करे आपका दस्तूर, तो फिर आप कौन होते हैं उसमें उसको कहें कि जत्था है। अगर आपको पसंद नहीं है, मुमकिन है हमें भी पसंद ना हो, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कोई जो ना दहशतगर्द तंजीम है या जत्था है जिसके ऊपर आप बलूचिस्तान असम्बली से करारदाद पास कराएं, जिसको जो ना जिसके ऊपर आप गवर्नर राज जो है ना नाफिज करने की कोशिश करें। ये इस तरह के तरीके, तो ये किस तरह से मुल्क चलते हैं? कल भी इसी तरह से मुल्क चलाने की कोशिश हो रही थी, आज भी इसी तरह से मुल्क चलाने की कोशिश हो रही है। तो ये आप मुल्क का इनफैक्ट जो है ना नुकसान कर रहे हैं। ये इसमें मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और जो बदनामी हुई है हमारी इस सारे मामले में, और इस तरह से तो ना करिए। एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनको इंगेज करिए, उनके डायलॉग बिल्कुल अल्टीमेटली जी बिल्कुल सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, यही बात है कि अल्टीमेटली आप सबको टेबल पर बैठना है। आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, एंटिटी हैं, आपकी एक सूबे में हुकूमत भी है, तो आपको बैठकर मुज़ाकरात करने हैं और दोनों तरफ से इश्तियालबाजी जो है वो अल्टीमेटली किसी तरफ नतीजे में नहीं पहुंचेगी। फैसल चौधरी साहब, लेकिन आप लोग बैठे हैं पार्लियामेंट में, आप क्यों उस पार्लियामेंट में बैठे हैं जहां पे आप ये तस्लीम करते हैं कि जनाब ये लेजिटिमेट पार्लियामेंट नहीं है?
اگر ہم اس پارلیمنٹ کو چھوڑ دیں تو جب پارلیمنٹ میں ہم بیٹھے ہیں تو اس کے باوجود کیا ہو رہا ہے؟ ڈیفیکٹو اینڈ ڈیجورے کا کانسیپٹ ہوتا ہے. یہ ڈیجورے پارلیمنٹ نہیں ہے, یہ ڈیفیکٹو پارلیمنٹ ہے جس کو زور زبردستی سے فارم 47 سے میجورٹی دی گئی. ناؤ پوائنٹ از کہ کیا آج سٹاک مارکیٹ بوم نہیں کر رہی؟ کیا ٹھیک ہے مشکلات ہیں, آج بھی ہیں, بہت زیادہ ہیں, لیکن بہتری کی طرف چل پڑے ہیں ہم. اب یہ اتنے 190 ارب روپے ڈیلی کا نقصان ہوا ہے, جو مطلب یقیناً اس میں یہ نہیں سارا بلیم آپ پہ نہیں دیتا کہ چیزوں کو بہتر, لیکن ہم 24 نومبر سے پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ لیٹس برنگ all of you people on table. Who is benefited from the stock market? کون ہوتا ہے؟ عام آدمی, مزدور, کسان, شہری, middle class, lower middle class. It is a window of No, country's it's not of a economy. window of a, it is a place where the riches get richer. یہ جو riches ہے نا, یہ ان کا اسٹاک مارکیٹ ہے, اور یہ وہاں پہ جو جوا کھیلا جاتا ہے اسٹاکس کی شکل میں, this do not benefit the commoners. I understand that, but this is a window. کہ جی the stock market of a country is booming. The people would look at Pakistan's economy. For heaven's sake, if one آپ اس پہ جو آرٹیفیشل بومر کرا رہے ہیں اور آن دا ادر سائڈ تمام آپ کے اشاریے نیچے جا رہے ہیں, آپ کیسے کہہ رہے ہیں پاکستان بومنگ کر رہا ہے؟ کیا پاکستان کوئی ایک اشاریہ, کوئی ایک سمت میں آپ صحیح جا رہے ہیں؟ آپ ڈاؤن فال میں ہیں, آپ ڈاؤن فال میں ہیں, آپ کے پاس تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں. کیوں آپ مطلب یہ اگر آئی ایم ایف اگر آپ کو ایک مہینہ لیٹ کر دے وہ کوئی چیز, اب وی آر گڈ ایٹ فارن ایکسچینج ریزروز, میرے خیال میں $11 بلین سے ہاں بالکل, 3 کسی کے 2 کسی کے 4 کسی کے. آپ کا اپنا کیا ہے؟ دیکھیے انویسٹمنٹ ایف ڈی آئی, میری بات سنیں, 2021 میں صرف سنگاپور کتنا, اسلام آباد جتنا شہر ہے, اسلام آباد پنڈی جتنا ملک ہے, $21 بلین کی ایف ڈی آئی آئی. انڈیا میں $2100 بلین کی. انڈیا میں پچھلے سال $106 بلین کی ایف ڈی آئی ہے. پاکستان میں صرف اس سال $1.5 بلین آئی ہے, اور وہاں پہ کیا کہا جاتا ہے, وہ جی $90 کروڑ, $60 کروڑ. یار یہ ملک کس طرح سے چلتے ہیں؟ My point was to like چلیں جو بھی ایفرٹ ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کے بجائے like creating hurdles would not benefit anyone. So that was my idea, but anyways, غریدہ your take quickly, پھر ہم اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں کیونکہ وہ پورے ایک صوبے کی بات ہے جو ہم نے کرنی ہے. میرا خیال ہے کہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد ہم یہ باتیں سنتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگا دی جائے. کیا کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگانا پاکستان میں اتنا آسان ہے؟ آپ کا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے, اس کے تحت حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن, گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوتا ہے, پھر سپریم کورٹ کو لکھنا ہوتا ہے. اگر سپریم کورٹ اس پہ اپنا ورڈکٹ دے دے تو پھر وہ پارٹی جو ہے مکمل بین ہو جاتی ہے. اگر وہ پارٹی بین ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے جتنے بھی ایم این ایز, ایم پی ایز, اراکین اسمبلی, قومی اسمبلی میں ہیں, سینٹ میں ہیں, پروونشل میں ہیں, دے وڈ سیز ٹو ایگزسٹ. لیکن کیا وہ واقعی نیشنل اسمبلی میں تو ابھی تک پی ٹی آئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی نا, سینٹ میں ایگزسٹ کرتی ہے. تو یہ خیر بڑے ایک جو ہے نا چیزیں اتنی آسان بھی نہیں ہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگنی چاہیے؟ یہ اہم سوال ہے. اچھا ویسے یہ آگے چل کے میں نے اس پہ بات کرنی تھی. ضمیر حیدر صاحب, لیٹ می کمپلیٹ مائی آرگومنٹ. غریدہ اس پہ آگے چل کے بات کرنی ہے میں نے. مائی پوائنٹ واز کہ سوال کیا ہے نا, مجھے اپنا آرگومنٹ کمپلیٹ کرنے دیجیے. جی پی ٹی آئی کے طرز سیاست پر ضرور پابندی ہونی چاہیے, یا ان کو منع کیا جانا چاہیے, یا وہ خود اس طرز سیاست سے ہٹ جائیں. اس کو جس طرح سے بھی آپ کنکلوڈ کر لیں, بٹ پاکستان تحریک انصاف کا جو طرز سیاست ہے وہ اس وقت ان اکارڈنس نہیں ہے ود دا رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ ود دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ ود دا لاز آف پاکستان, اور نہ ہی ڈیموکریٹک نارمز کے ساتھ. یہ فیشزم ہے. جس قسم کی گفتگو, جس قسم کا طرز سیاست آپ کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ جی آپ نے سوال کیا ضمیر حیدر صاحب کی جی بات کرنی چاہیے. عمران خان تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. تو یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ کہاں کا طرز سیاست ہے جب آپ یہ کہیں کہ ہم نے بات ہی صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنی ہے؟ بھائی آپ کو بیٹھنا پڑے گا. آپ کو شکلیں نہیں پسند شریفوں کی, زرداریوں کی, آپ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی بیٹھے نا. کسی زمانے میں کیا کچھ نہیں کہا کرتے تھے. میں تو سمجھتی ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا جب تک وہ معافی تلافی نہ کروا لیتے. ایک بہت بڑی شخصیت ہے مولانا صاحب, بڑے جید عالم دین ہیں, بڑی زبردست سیاسی شخصیت ہے. ان کے لیے ان کی شخصیت کے بارے میں جو باتیں کی گئیں, جب تک اس کی کم از کم معافی نہ آتی, بٹ سٹل پی ٹی آئی بیٹھی نا. تو آپ کو شریفوں کے ساتھ, زرداریوں کے ساتھ بیٹھنے میں کیا پرابلم ہے؟
ٹھیک ہے آپ شہباز شریف کے ساتھ نہ بیٹھیں, آپ ایک پارلیمنٹری کمیٹی میں تو بیٹھ جائیں, لیکن وہاں پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. پھر پی ٹی آئی کے اندر لیڈر کون ہے, یہ بڑا سوال ہے نا. ابھی جو آپ نے 26 نومبر کو دیکھا سب کچھ اور جو کچھ بھی ہوا, اب سارے کا سارا مدعا بشریٰ بیوی پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں خواتین پہلے ہی سیاست میں نہیں ہیں, اور اگر ایک خاتون آ رہی ہے سیاست میں سو اس کو سمجھنا یہ چاہیے, سوال یہ کرنا چاہیے کہ کیا 26 نومبر سے پہلے پی ٹی آئی کی جتنی غلطیاں ہیں اس کی بھی ذمہ دار کیا بشریٰ بیوی؟ غریدہ آپ نے مطلب وہ جو ہے نا سارے اگلے ٹاپکس بھی ابھی سے سارے ڈسکس کر لیے. میں چاہ رہا ہوں کہ ایک 1 by 1 چلتے ہیں ٹو ہیو مور کلیئرٹی آن دا ٹاپکس. یہ مطلب آپ نے چیزیں I just want to respond غریدہ in one sentence if I may with غریدہ. جس دن 7 بجے جیل کا دروازہ وفاقی حکومت اور مسلم لیگ نون کھلوائے گی, اس دن ان کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں گے. یہ کیا بات ہوئی, بس عدالتیں بند کر دیں پھر, اب یہ تو نہیں ہوتا نا. کامران مرزا صاحب, یہ میرے پروگرام میں ہی پہلے میں نے آپ سے ایک دفعہ کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے جس طرح ابھی غریدہ نے کہا کہ دل بڑا کر کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے, بات چیت بھی کی, آگے چلے, تو 26ویں ترمیم کے بعد میں نے تو کہا تالے لگ ہی گئے ہیں. کہاں پہ؟ عدالتوں میں. نہیں عدالت. تو کامران مرزا صاحب مجھے ابھی بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آ کے پھر اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ واقعی صحیح ہے کہ اگر وہ ایک اتنی اہم ترمیم کے حوالے سے بیٹھ سکتی تھی پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, اور برج بنے گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان مولانا صاحب ریگارڈنگ 26th امینڈمنٹ, تو ابھی بھی کوئی بہتر کردار وہ ادا کر سکتے ہیں, یقیناً کر سکتے ہیں. اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین, وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. یقیناً گورنر راج کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کے پی صوبے میں, اور یہ اس کے اوپر بہت سے سوالات ہیں کہ یہ سیاسی طور پر نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے, آئینی رکاوٹیں آ سکتی ہیں. یہ معاملات تو اپنی جگہ ہیں, لیکن ڈویژن ود ان پی ایم ایل این بھی ہے, کیونکہ ابھی تک جو کیبنٹ کا اجلاس ہوا اس میں اور کوئی جماعت تو بیٹھی نہیں, صرف جو الائیڈ ہیں پیپلز پارٹی کے علاوہ وہ بیٹھے ہوئے تھے کیبنٹ میں, اور وہاں پہ مشاورت ہوئی. تو اس دن کا تاثر یہ تھا کہ جی بالکل گورنر راج لگانے کے اوپر زیر غور تجویز ہے, لیکن اور پھر کہ جی سیاسی طور پر جس طرح بھی غریدہ نے بھی کہا کہ جی یہ بھی بات شروع ہوئی کہ جی اس پر بین لگوا دیا جائے, اور سینیٹر کامران مرزا صاحب نے بھی کہا کہ باقاعدہ ایک قرارداد بھی منظور کرائی جاتی ہے. تو یہ ایک غیر جمہوری رویہ ہے کہ نہیں ہے, لیکن اس پہ بات کریں گے. لیکن پہلے میں سنوا دوں کہ احسن اقبال صاحب وفاقی وزیر ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے. آپ کی ذاتی رائے ہے کہ گورنر راج لگانا چاہیے یا نہیں لگانا؟ میری ذاتی رائے ہے کہ اب کے پی کے جو حالات ہیں اور جو کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کی گئی ہے, اٹ از اے رائپ کیس کہ وہاں پہ لگنا چاہیے اگر ہم نے ملک کے اندر آرڈر بحال کرنا ہے. ایک رسپانسبل فیڈرل منسٹر کی گفتگو آپ نے سنی, اب ایک رسپانسبل ایڈوائزر رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی سن لیں. کابینہ میں ڈسکشن تو آیا ہے گورنر راج کے پی کے میں لگایا جائے نہیں, اکثریت لگانے کی حامی ہے یا نہ لگانے کی حامی ہے کابینہ کی؟ میری رائے یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, تو اس قسم کا گورنر راج لگانا یا ان کو ایون اریسٹ کرنا بشریٰ بیگم کو, یہ چیزیں جو ہے ان کو بینیفٹ کریں گی. ان کو اپنی خود احتسابی جو ہے وہ کرنے دینی چاہیے, اور ہمیں اس قسم کا کوئی قدم جو ہے وہ نہیں اٹھانا چاہیے. گورنر راج کا نہ پابندی لگانے کا, نہیں پابندی بھی نہیں لگانی چاہیے, یہ وقت نہیں ہے. جی سینیٹر کامران مرزا صاحب, اب دو رائے سامنے آئی ہے, اور آپ کو بھی معلوم ہے جو صورتحال ہے, اور پہلے لگتے بھی رہے ہیں گورنر راج. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر یہ سوچ ہے, چلیں پارٹی کو بین کرنا تو ٹوٹلی آؤٹ آف کوسچن ہے, وہ غریدہ نے بھی کہہ دیا, آپ بھی پہلے کہہ چکے ہیں, آف کورس فیصل چوہدری صاحب تو اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں گے کسی بھی پارٹی پر بین لگانے پہ. جی کامران مرزا صاحب, گورنر راج کے حوالے سے اگر کوئی سوچ پائی جاتی ہے, خاص طور پر امن و امان کی صورتحال کو سامنے رکھتے, اس کو بھی ہم ریجیکٹ کرتے, اس کو بھی ہم جو نا درست نہیں مانتے, باوجود اس کے کہ گنڈا پور صاحب جو نا میرے لیے کوئی ایسی آئیڈیل شخصیت نہیں ہے, بلکہ آپ اس کے الٹ کہہ سکتے ہیں ان کے حوالے سے جو میرے خیالات ہو سکتے ہیں, مگر کیونکہ وہ جس طرح سے بات کرتے ہیں, جس طرح سے ان کا طریقہ کار ہے,
حکومت کرنے کا یا دوسروں کے بارے میں وہ الفاظ جو ہے ان کے بارے میں نہیں کہتا، مگر میرے لیے وہ پسندیدہ شخصیت نہیں ہے. مگر اس کے باوجود جو ہے نا گورنر راج جو ہے وہ بالکل آؤٹ آف کویسچن ہے. جو یو آئی اس کو جو ہے ناپسند کرے گی. ابھی تک پارٹی میں گو کہ یہ بات جو ہے نا وہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی، مگر جے یو آئی جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی میرے خیال کے مطابق، یا کم از کم میرے ذاتی خیال میں جو ہے نا یہ جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کو معاملات کو چلنے دینا چاہیے، اس طرح سے نہ کریں، ورنہ یہ گورنر راج جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ آپ کی حکومت میں بھی جو ہے نا وہ کوئی صدارتی راج میں بھی تبدیل ہو سکے گا کسی وقت، یا کسی اور راج میں بھی تبدیل ہو سکے گا. تو یہ حرکت نہ کریے. یہ آپ ایک پارٹی کو بین کرنے کی بات کرتے ہیں. آپ نے کل بلوچستان اسمبلی سے ایک قرارداد منظور کروائی ہے، اس سے زیادہ شرمناک بات اور کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتی ہے. آپ نے ایک پارٹی کو، ایک اسمبلی کو دستور کی مخالفت میں، اس کی مخاصمت میں استعمال کیا ہے. یہ بہت بری بات ہے. کم از کم ہمارا ٹریک ریکارڈ جو ہے یہ نہیں تھا. آپ نے ہم سے یہ بھی کروا دیا. سینیٹر کامران مرزا صاحب، کچھ اطلاعات ایسی بھی آ رہی ہیں کہ پی ایم ایل این دوبارہ کچھ رابطے کرنے کی کوشش کر رہی ہے مولانا صاحب سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے. اس کے حوالے سے کچھ اطلاعات. اور دوسرا جو غریدہ نے بات کی، آپ پہلے بھی میرے پروگرام میں کہہ چکے ہیں، تو ابھی یقیناً میں مانتا ہوں جو بھی آپ نے پہلے باتیں کی، لیکن اب کچھ نہ کچھ تو کیا جا سکتا ہے نا. اور مولانا صاحب کی جو وزڈم ہے، پولیٹیکل وزڈم، وہ میں نے ریکویسٹ جو ہے مولانا صاحب سے خود بھی کی ہے کہ اس میں جو ہے نا اپنا ایک کردار ادا کریں. مگر اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کے پروگرام میں اور ایک دو اور دوستوں کے پروگرام میں میری یہ تجویز سامنے آئی، تو اس میں پھر بعد میں ٹویٹر پہ جو ہے وہ ہماری مٹی پلیز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بھی کچھ دوست کرتے رہے اور نون کے بھی کچھ دوست، جس کے منہ میں جو آیا اچھے برے الفاظ اور بلکہ تمیز کے دائرے سے آگے جا کے انہوں نے ہم پہ باتیں کی. اور بہرحال اس کے باوجود چونکہ یہ بات پاکستان کے مفاد میں ہے، وہ مولانا اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اس کے لیے جو ہے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم جانتے ہیں کہ مطلب بعض لوگ جان بوجھ کے سبوتاج کرنے کے لیے بھی ایسی باتوں کو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. مگر سٹل جو ہے نا وہ جے یو آئی اپنا کردار ادا کرے گی، مولانا صاحب اپنا کردار ادا کریں گے. صحیح. غریدہ، مجھے یہ بتائیں کہ دو رسپانسبل سینئر لیڈرز آف اے پولیٹیکل پارٹی، ایک فیڈرل منسٹر، ایک ایڈوائزر، احسن اقبال صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب. ویسے تو دونوں ہی راجپوت ہیں، احسن اقبال صاحب بھی بڑے ڈاڑے راجپوت ہیں. تو غریدہ، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی نظر میں دونوں کی ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے، بہتر رائے کس کی ہے؟ دیکھیے، کابینہ میں ڈسکس ہونا گورنر راج کا معاملہ یہ انتہائی سیریس انڈیکیشن ہے. اس سے پہلے آج تک پاکستان تحریک انصاف پچھلے 2-2.5 سال میں خاص طور پہ جو کچھ بھی کر رہی ہے، اسپیشلی آفٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس، ابھی تک فیڈرل کیبنٹ میں گورنر راج لگائے جانے کا آپشن ڈسکس نہیں ہوا تھا. سو اگر یہ ڈسکس ہوا ہے تو دس از اے ویری سیریس انڈیکیشن آف واٹ دا اسٹیٹ از فیلنگ اینڈ واٹ دا اسٹیٹ از تھنکنگ اینڈ واٹ دا اسٹیٹ از پلاننگ ٹو ڈو. تھنکنگ اینڈ فیلنگ، اس پہ آپ ذرا غور کر لیجئے. واٹ دا اسٹیٹ مائٹ بی ایبل ٹو ڈو اینڈ واٹ اٹ مائٹ ڈو، یہ ذرا آگے کی جا کے بات ہے. عملی طور پہ نہ تو میرا خیال ہے کہ گورنر راج خیبر پختونخوا میں لگ سکتا ہے فی الحال، اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی فی الحال عملی طور پہ. یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا پریکٹیکلی پاسبل ہے کہ نہیں ہے، آئیڈیلی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اس پہ وہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اس پہ آپ کو نہ صرف پی ایم ایل این کے اندر، پیپلز پارٹی کے اندر بھی، آپ کو سوسائٹی میں بھی دو رائے نظر آئے گی. میری رائے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو اپنا طرز سیاست بدلنا چاہیے، اور اگر وہ نہیں بدلتی تو کے پی کے اندر سے ہی پھر آپ کے پاس ایک کانسٹیٹیوشنل آپشن تو موجود ہے نا گورنر راج کا. ایسا تو نہیں کہ غیر آئینی یا غیر جمہوری ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہر 15-20 دن کے بعد اٹھ کے اسلام آباد آ جاتا ہے. خیبر پختونخوا کی حالت آپ نے دیکھی ہے، سیکیورٹی کی سب سے بڑی حالت آپ نے دیکھی ہے کہ وہاں پر کیا حال ہے. گورننس کی اگر آپ بات کر رہے ہیں، کیا وہاں پر ڈیلیوری ہو رہی ہے؟ آپ پشاور کئی بار گئے ہوں گے، میں کئی دفعہ پشاور گئی ہوں. آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ یار وہاں پہ آپ روڈ انفراسٹرکچر دیکھ لیں، وہاں پہ آپ عوامی سہولیات کا حال دیکھ لیں. بھئی آپ پچھلے 13 سال سے پی ٹی آئی کوشچن کرتی ہے پی ایم ایل این کو، پیپلز پارٹی کو، ہم بھی کوشچن کرتے ہیں،
لیکن جب ہم یہی سوال پی ٹی آئی سے کرتے ہیں تو وہ ہمیں کیا کچھ گالیاں پہ اتر نہیں آتی، صرف اس لیے کہ ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ خیبر پختونخوا کی گورننس تو دیکھیں. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں، لیٹس کیپ اٹ ان مائنڈ، میں آپ کو بتاتی ہوں انٹرسٹنگ چیز. خیبر پختونخوا کی الیکٹڈ لوگ، پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے مرکزی لوگ، پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے ہمدرد، اور ان کے جو میں ہمیشہ کہتی ہوں گماشتے میڈیا اور سوشل میڈیا میں، ان سے اکثر میری بات ہوتی ہے، کہتے ہیں جی ہماری گورننس پرفارمنس ہماری جو ہے اس وقت پریورٹی نہیں ہے. سو اس ساری چیزوں کو اب کہیں نہ کہیں تو سولوشن نکلنا ہے نا، کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ ان کو سیکیورٹی ملے. آپ کو لگتا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ، آپ کو لگتا ہے فار دا ٹائم بینگ کہ خیبر پختونخوا صوبے کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے، نہ کہ جو وہ ہر 15-20 دن بعد وفاق کی طرف چڑھ دوڑتے ہیں، دیٹ از دا پرائمری ریزن جس کی وجہ سے گورنر راج لگ جائے تو کچھ بہتر صورتحال ہو سکتی ہے؟ ضمیر حیدر صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے بہت کم عرصے کے لیے وفاق کی پارٹی ہونے کا مزہ چکھا، لیکن جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی معذرت کے ساتھ وفاق کی پارٹی ہونے کے بعد صرف ایک صوبے میں سکڑ کے رہ گئی، پی ایم ایل این بھی پہلے وفاق کی پارٹی تھی پھر پنجاب تک سکڑ کے رہ گئی، اس طرح پاکستان تحریک انصاف بھی اپنے پرفارم نہ کرنے کی وجہ سے ایک صوبے میں سکڑ کے رہ گئی ہے. اور اگر اس ٹینیور میں پاکستان تحریک انصاف یہی طرز سیاست اختیار کرے گی تو آئندہ خیبر پختونخوا میں ان کا چوتھی بار آنے کا چانس بھی ختم ہو جائے گا. صحیح. ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف میں ہمیشہ کہتی ہوں جی ختم شدہ ہے. لوگ بڑا تنقید کرتے تھے، بڑا اعتراض کرتے تھے، اب آپ کو نظر آ گیا نا آپ کا جو ایک سوشل میڈیا کا جو آپ کا وہ جو ہے ایک لائن ہے ختم شد، وہ یقیناً آپ، یہ میرا ایک انالیسس ہے، نہیں میرا ایک انالیسس ہے. اب پارٹی تتر بتر ہو گئی ہے، آدھی تیتر ہے آدھی بٹیر ہے. چلیں اس پر بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں. میں ذرا فیصل چودھری صاحب، اب 2-3 چیزیں ہیں آپ کے میں چاہ رہا تھا. ایک تو یہ کہ جس طرح سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ پولائٹلی ہم نے ایک دو دفعہ پہلے، اب یہ 24 نومبر سے ہفتہ 2-1.5 ہفتے پہلے کی بات ہے، کہ انہوں نے کہا کہ جب میں نے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بالکل کر سکتے ہیں، اور پھر انہوں نے خود بھی کی بات. اس کے اوپر نہ صرف آپ کی جماعت بلکہ وہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی طرف سے بھی کافی ان کی ٹرولنگ کی گئی. ایک تو یہ کہ ایک مخلص ایفرٹ جو ہے اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش. دوسرا، غریدہ نے جو بات کی ہے، بات یہ ہے کہ اس وقت پرائرٹی کیا ہے. از اٹ ناٹ کے پی پروونس اینڈ دیٹ ایکچولی افیکٹس دا ہول کنٹری ایز ویل ٹو سم ایکسٹینٹ؟ گورننس کا ایشو. پہلی بات تو یہ ہے کہ کامران مرتضیٰ صاحب نے نشاندہی کی ہے منفی ایلیمنٹس کی. میری ریکویسٹ ہوگی کہ مثبت ایلیمنٹس کی طرف بھی توجہ رہنی چاہیے، جس میں ہماری پارٹی کے سنجیدہ لوگ جنہوں نے مولانا صاحب کو اور یو آئی کی جو ایفرٹس ہیں ان کو ہمیشہ سراہا ہے. میں اس میں شامل ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے بیچ ایک پولیٹیکل الائنس ہو. میں اس کا ایڈوکیٹ رہا ہوں، میری عمران خان صاحب سے اس بارے میں بات بھی ہوئی، اور میں اس کو اسٹرانگلی ایڈوکیٹ کرتا ہوں. اور باقی جو سوشل میڈیا ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہاں پہ کچھ لوگ، آپ السلام علیکم بھی لکھے نیچے آپ کو گالیاں دینے والے 4 مل جاتے ہیں، تو نیچے کے کامنٹس کبھی بھی نہیں پڑھتے. یہ ایک ٹپ میں دے رہا ہوں. ورنہ کچھ اچھے خاصے پڑھے لکھے لیڈرز ہیں آپ کی جماعت میں، جو کہ لیڈر رہے بھی ہیں، ابھی شاید ملک سے باہر ہیں یا ملک کے اندر ہیں، جہاں پہ بھی ہیں، وہ کچھ ایسے مطلب ان کنفرم نیوز چلا دیتے ہیں جس کی وجہ سے شاید آپ لوگوں کو پریشانی بھی ہوتی ہوگی. دیکھیے وہ تو کیونکہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہوتے، جو ان کو حالات کا اندازہ نہیں ہوتا، تو ٹارپیڈو تو ہو جاتی ہیں بہت سارے ایفرٹس جو کر رہے ہوتے ہیں، جو حالات کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں یا حالات کے بیچ میں رستے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو پریشانی تو ہوتی ہے. تو اس کے اوپر تو خاص کر جو لیگل کمپلیکس ایشوز ہیں ان کے اوپر گفتگو کر دی جاتی ہے، تو وہ تو ایک ہمارا بھی پرابلم ہے. لیکن اب یہ پرابلم ہے، اس کے ساتھ ہی رہنا ہوتا ہے، لوگوں کی رائے ہوتی ہے. تو کامران مرتضیٰ صاحب یہ خود پریشان ہیں اس طرح کے لوگوں سے، تو آپ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا اس کو ذرا میں نے کہا صرف نظر نہیں، میں نے کہا مثبت لوگوں کو بھی ذرا دیکھیں. آپ میری ٹویٹ پڑھ لیا کریں. تو دوسری بات یہ ہے، آپ دوست ہو نا، آپ باعث دیں میرے بارے میں. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو غریدہ نے باتیں کی ہیں، بات نہیں ہے، آئی ہوپ کہ بریک نہ آ جائے آپ کی. نہیں. اچھا، تھینک یو ویری مچ.
پہلی ایک بات تو کنڈکٹ آف علی امین گنڈاپور صاحب کا بھی ہے، ایک اٹس لائک یو نو انہوں نے خریدا نے یہ بھی کہا کہ مطلب اٹس مور آف اے گنڈاسا تھنگ دین دا سی ایم شپ تھنگ. پی ٹی آئی ایک سیاسی حقیقت ہے اور پاکستان کی واحد وفاقی جماعت ہے جس کی چاروں صوبوں میں اور آزاد کشمیر میں جڑیں ہیں، اور پی ٹی آئی کو جو ہے یہی فوقیت ہے باقی سیاسی جماعتوں کے اوپر. بالکل دیکھیں اس چیز سے تو میں قطعی طور پر مطلب ڈس ایگری نہیں کرتا، اور آئی ایگری ٹو دس مطلب کہ بات میں بالکل نو ڈاؤٹ پاپولر جماعت ہے. سینیٹر کامران مرزا صاحب، سمپل سی بات یہ ہے کہ آج پرائم منسٹر نے بھی اس اجلاس میں یہ کہا کہ کے پی کے چیف منسٹر کو توجہ دینی چاہیے تھی اس واقعے کے اوپر، اور یہ انفارچونیٹلی جو واقعہ ہوا مالاکنڈ کرم میں پارا چنار میں، وہ انہی دنوں کے آگے پیچھے اس سے کچھ 24 نومبر سے کچھ دن پہلے ہوا، لیکن توجہ جو ہے انفارچونیٹلی علی امین گنڈاپور صاحب کی صرف اور صرف فوکس تھی آن 24 نومبر. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ اگر لا اینڈ آرڈر جو بھی ہے انڈر کانسٹیٹیوشن وہ پرائم رسپانسبلٹی صوبائی حکومت کی ہے، اور ٹھیک ہے آگے جا کے پتہ لگتا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے، لیکن پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ اس کے بعد کے پی کا چیف منسٹر جو ہے وفاق سے ہیلپ مانگے گا، یا وہ پہلے نظر انداز کرتا رہے اور اس طرف جائے نہ، اور اس کے بعد کہے کہ جی یہ تو وفاقی حکومت کی رسپانسبلٹی ہے. کامران مرزا صاحب، ہوتا یہ ہے کہ جب حکومت ہوتی ہے کسی پارٹی کی، اب میرا اوپینین تھوڑا سا باعث بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میں ان کو پسند زیادہ نہیں کرتا گنڈاپور صاحب کو، تو اس لیے جو اس کو زیادہ جو نا اس حوالے سے چھان کے لیجئے گا معاملے کو. ہوتا یہ عام طور پہ کہ جب حکومتیں ملتی ہیں پارٹی کو تو اس اور صوبے میں مل گئی اور وفاق میں نہ ملی، یا وفاق میں مل گئی کسی صوبے میں نہ ملی، تو پھر جو نا حکومتی عہدوں کو اور سیاسی عہدوں کو الگ کر دیا جاتا ہے. یہ اصول ہوتا ہے. سیاسی طور پہ جو آپ نے ایکٹیویٹی کرنی ہے وہ آپ کا حق ہوتا ہے، جو دستور اس کے لیے وہ اجازت دیتا ہے، اور اسی طرح سے جو آپ کا حکومتی عہدہ ہوتا ہے، جو ایگزیکٹو کا، چیف ایگزیکٹو کا یا باقی وزراء ہوتے ہیں، وہ اس میں جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں. یہاں آپ نے مکس اپ کر دیا اور غلط کیا. میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ، حق گو کہ یہ پی ٹی آئی کا، میں اگر ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح سے کر کے جو ہے نا آپ نے دونوں چیزوں کو مکس اپ کر کے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ وہ آدھا تیتر ہے نہ وہ آدھا بٹیر ہے. کبھی وہ ادھر سے جو آ کے خراب ہوتا ہے، حالانکہ وہ جو نا اس کے رابطے کہیں اور بھی ہیں، اور کبھی وہاں پہ جا کے خراب ہوتا ہے. تو اس طرح سے نہ کرتے، سیاسی عہدہ کسی اور کے حوالے کرتے، انتظامی عہدہ جس کے بھی حوالے کرتے، یا جس کو بھی جو ہے نا وہ وہاں کی اسمبلی چاہے، تو اس میں شاید جو ہے نا وہ نسبتاً زیادہ صوبے پہ توجہ دی جا سکتی تھی. اس طرح کے بہت بڑے معاملے ہیں، اس میں صرف صوبے کا معاملہ نہیں ہوا کرتا اس کا امن امان، بلکہ وفاق کا معاملہ بھی ہوا کرتا ہے. تو جس کو جو توجہ دینی چاہیے، اگر فرض کر لیجیے آپ کہیں گنڈاپور صاحب کے کہ جی ان کو صوبے پہ توجہ دینی چاہیے، تو اور صوبے بھی ہیں جہاں پہ ان کو بھی جو ہے نا وہ اپنے صوبوں پہ توجہ دینی چاہیے. یقیناً وہاں پہ بھی امن امان کے مسائل ہیں، وہاں پہ بھی گورننس کے مسائل ہیں، وہاں پہ بھی کرپشن کے مسائل ہیں، اور بہت بڑے ہیں، شاید ایک دوسرے سے زیادہ بڑے ہیں. ریس لگی ہوئی ہے کہ کس نے زیادہ کرپشن کرنی. کامران مرزا صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا، لیکن جو میرا مطلب پرائمری میرا کنسرن تھا کہ پرائمری رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ مطلب پہلے آپ اپنی رسپانسبلٹی پوری کر. پرائمری رسپانسبلٹی درست ہے، پرائمری رسپانسبلٹی صوبے کی ہوا کرتی ہے. صوبے کی یہ امن امان اب جو ہے نا یہ صوبے کا سبجیکٹ ہے، تو وہ ان کی پرائمری ذمہ داری ہے. مگر آپ نے وہ جو ہے نا پی ٹی آئی سے جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے دو کام جو ہے نا ایک ہی شخص کو دو ٹوپیاں پہنا دی ہیں، یا وہ خود دوسری پہن لیے. اب وہ دوسری پہن کے جو ہے نا جب ایک کام کرنے لگتے ہیں تو دوسرے کام سے بھی وہ نکل جاتے ہیں. یہ ہے وہاں پہ مسئلہ. صحیح. چل ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو اس پر مزید بھی بات کریں گے کہ یقیناً اگر مسائل ہیں تو ان کا کوئی حل بھی ہوگا. اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فیصل فرید چوئی صاحب، اب دیکھیں میں اس میں زیادہ ڈیٹیلز میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن بات بڑی سمپل سی ہے کہ ایجنڈا ٹھیک ہے ایک ہے کہ آپ نے اپنی لیڈرشپ کو
کے لیے لڑنا ہے, اپنی لیڈرشپ کے لیے, لیکن اس کے لیے آپ پیرل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں اور دوسرا آپ عدالتوں کی طرف جاتے ہیں. یہی ہے نا بیسکلی. اب اس میں اگر صوبہ نگلیکٹ ہو رہا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی تو تھوڑی سی لے لیں. اور دوسرا یہ جو فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا کہ ڈیفیکٹو گورنمنٹ بھی کوئی چلا رہی ہیں, مطلب ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کے پی میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ڈیفیکٹو گورنمنٹ چلا رہی ہے. فیصل میرا دوست ہے, بھائی ہے, جب سے گورنر بنے ہیں تو ان کو وہ تما ہے کہ وہ گورنر آج لگائیں اور سی ایم کے اختیارات استعمال کریں. تو وہ تو خواہش ہی رہے گی میرے خیال میرے دوست کی, وہ تو پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. تو باقی یہ ہے کہ ان کو ایک خاتون سے کیا پرابلم ہے یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں. اگر بشرا بی بی کے پی میں ہیں, ان کی پارٹی کی حکومت علی امین نے ان کو مہمان رکھا ہے, وہ ان کے لیڈر کی بیگم ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ سیف ہے. بشرا بی بی کی سیفٹی جو ہے ہم سب کے لیے بڑی عزیز ہے. تو یہ بات تو پھر ود ان پارٹی کوسچنز کیوں اٹھ رہے ہیں کہ چلیں اگر صرف سیفٹی تک کی حد تک اگر پارٹی میں کون سے کویشچن ود ان پارٹی, ابھی آپ کے کیا نام ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب کو کیا ہوا؟ وہ چھوڑ کے گئے ہیں. ہاں تو انہوں نے کہا میری ذاتی وجوہات ہیں, اور سلمان اکرم راجہ کا جو اسلوب ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. دیکھیے اگر آپ, وہ ایک بہت اچھے انسان بھی ہیں اور بڑے اچھے وکیل ہیں, بڑے وکیل ہیں, ان کو جب پولیٹیکلی وہ نہیں ڈیلیور کر سکے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ پوسٹ چھوڑیں گے. But who made this realize him کہ جی sorry you haven't delivered? I think he is a sensitive. What happened in وہ جو ہوا ہے, کوئی واقعہ تو ہوا ہے. اور دیکھیں اگر فیصل چوہدری صاحب نہیں بتائیں گے, لیکن ماشاءاللہ آپ کی مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو فیکٹس بتا رہے ہیں اس میٹنگ کے حوالے سے, جو بھی آپ کی ایگزیکٹو مثلاً کہ جی بشرا بی بی صاحبہ نے شاید تھوڑی سی کوئی زیادتی کی لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے, اور انہوں نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے وی ول بی پارٹ ویز فرام دا پورٹ فولیوز. یعنی بشرا بی بی جو 9-10 مہینے کی جیل کاٹ کے آئی ہیں اور ناجائز جیل کاٹ کے آئی ہیں, ان کی اگر کوئی ہارش لفظ آئے ہیں تو وہ گناہ گزرے ہیں ان کے لیے جو کبھی جیل نہیں گئے, جو انہوں نے کبھی ایک دن بھی نہیں دیکھا, جن کے ساتھ جیل کا تو اسی لیے وہ پھر نمبر نظر نہیں آیا ہمیں 26 نومبر کو غائب جو ہوئے ہوئے تھے. وہ کس منہ سے بشرا بی بی اور علی امین پہ تنقید کرتے ہیں؟ میرا نہیں خیال ان کو تنقید کا حق ہے. ایسے تمام لوگ جو موقع پہ موجود نہیں تھے, ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اسی بشرا بی بی نے کو اپنے لیے کرنا تھا, عمران خان کے لیے کر رہی ہیں نا جب سے وہ باہر ہیں. کیا اس ملک میں بیگم کلثوم, نواز شریف اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ نہیں نکلی نواز شریف کے لیے. بے نظیر بھٹو, نصر بھٹو صاحبہ نہیں نکلی اپنے دور میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کے لیے. اس سے پہلے کیا انڈیا میں اندرا گاندھی, سروجنی نائیڈو, سری لنکا میں, بنگلہ دیش میں حسینہ واجد اور خالدہ ضیاء, یہ مثالیں موجود نہیں ہیں آپ کو؟ یہ تو پریکٹیکل. کلثوم بی بی میرا تو اس پہ کوئی کوشچن نہیں ہے کہ وہ شی شوڈ بی این ایکٹیو پولیٹیشین, لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے پہلے اطلاع دے رہی ہیں کہ سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, وہ سیاست سے ان کا تو عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے نا. دیکھیں دے آر کمنگ, جیسے علیمہ بی بی ہیں, دے آلسو کم فار دا فیملی. اب فیملی کو جو احساس ہوتا ہے, ضمیر جن لوگوں کے عزیز دوست جیل نہیں نہ گئے, میں بتاؤں ہم پہ گزری ہے, ہم جانتے ہیں کہ کیا حالات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور خاص کر جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں وہ کس طرح محسوس کرتی ہیں. ایک جو مرد ہوتا ہے, ایک گھر میں جو شوہر ہوتا ہے, اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے, اور خواتین ہمیشہ ان کی زیر سایہ محفوظ سمجھتی ہیں. آپ کا خیال ہے کہ عمران خان سے بنی گالا ہوں تو بی بی کبھی بنی گالا چھوڑیں؟ ہر عورت کا خواب ہوتا ہے اپنا گھر. آپ نے کیوں ان کو وہاں سے نہیں رہنے دیا گیا؟ اور سیکورٹی تھریٹس کی وجہ سے. نہیں تو as we speak, فیصل چوہدری صاحب, as we speak, is she an active politician or she is just an housewife advocating? She is just a housewife advocating for the release of her husband, جن کو انکارسریٹ رکھا گیا ہے جھوٹے مقدموں میں, اور جب ان کی لاسٹ کیس میں بیل ہوئی. کامران مرزا صاحب, اب معاملات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ جناب وہ جو پارٹی کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے, انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے, اب وہ چیئرمین گوہر کو بلائیں گے, گوہر صاحب کہیں گے کہ آئی ایم ناٹ چیئرمین, وہ سیکرٹری جنرل کو بلائیں گے یا کسی کو, وہ کہیں گے کہ میں ریزائن کر. Why would he say that? نہیں مطلب بات یہ ہے نا کہ ابھی تک تو کلیئر ہی نہیں ہے نا کہ کون چیئرمین ہے. وہ چیئرمین ہے عمر ایوب صاحب جنرل سیکرٹری ہیں, اور گور صاحب لیگلی دس از دا پوزیشن. نہیں تو سلمان صاحب واز ایکٹنگ ایز اے جنرل سیکرٹری. جنرل سیکرٹری تو عمر ایوب صاحب, ان کا نوٹیفکیشن ہے سلمان صاحب کا ہوا کبھی نہیں. وہ اب عمر ایوب صاحب نے تو بھائی ان کو تو پہلے فارغ کر دیا, لیکن کامران کہاں پہ چلیں
چلیں کامران مرزا صاحب سانو بھی وکالت آندی ہے آپ کو زیادتی وکالت. کامران مرزا صاحب میرا سر بڑا مطلب میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن سمجھنے کے لیے معاملات اب اگر ایک پارٹی کی لیڈرشپ کے اندر اس قسم کی معاملات شروع ہو جائیں تو وہ ود ان پارٹی اور پھر اپنے ورکرز کو کیا میسج جاتا ہے سر؟ دیکھیے ورکرز بھی خراب ہو رہے ہیں اور لیڈرشپ بھی جو ہے نا آپس میں بظاہر جو ہے جو ہم تک جو وائبس پہنچ رہی ہیں کیونکہ ہم بعض اوقات انگیج ہوتے ہیں وہ لیڈرشپ بھی ایک پیج پہ نہیں ہے اور جب لیڈرشپ ایک پیج پہ نہیں ہوتی تو پھر اس کا نقصان پارٹی کو ہوتا ہے اور کسی پولیٹیکل پارٹی کو نقصان ہو تو اس کا نقصان ملک کو ہوا کرتا ہے. بھلے ہم ان سے ایگری نہیں کرتے بہت سارے معاملات میں مگر الٹیمیٹلی ایک پارٹی کا نقصان جو ہے سیاست کا نقصان جو ہے وہ ملک کا نقصان ہوتا ہے. تو یہاں پہ ان کے یہاں کنفیوژن پایا جاتا ہے. پارٹی کے جو لیڈرز ہیں ایک دائیں کو جا رہا ہے ایک بائیں کو جا رہا ہے, ایک کوئی تنقید کر رہا ہے کوئی تصدیق کر رہا ہے کوئی تعریف کر رہا ہے کوئی کس طرح سے چل رہا ہے. مگر یہ پرابلم جو ہے نا شاید مین لیڈرشپ کی کسٹڈی میں ہونے کی وجہ سے ہے کیونکہ سب سٹل جو ہے نا وہ یہاں پہ ایک مرکز کی طرف دیکھتے ہیں. کوئی یہ پارٹی کی دوسری لائن یا تیسری لائن جو ہے نا ان میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے. پہلی لائن تو ظاہر ہے وہ ایک ہی شخص ہے تو ایک شخص میں کوئی کنفیوژن اس طرح کا نہیں ہوگا وہ کسٹڈی میں ہے. مگر سیکنڈ لائن تھرڈ لائن جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے ان کے درمیان آپس میں اور پھر اس کے بعد ورکر میں کنفیوژن ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک اور جو مسئلہ بغیر تیاری کے جو ہے نا آپ نے وہ محمولے کو شہباز سے لڑا دیا. تو یہ محمولے کو شہباز سے لڑانے والا یہ شعر میں تو چل سکتا ہے مگر پریکٹیکل لائف میں جو ہے نا یہ اس طرح سے نہیں کیا جاتا. پریکٹیکل لائف میں آپ کو بہت تیاری کے ساتھ آنا چاہیے تھا. آپ کو 2-4 مہینے تیاری کرنی چاہیے تھی. آپ کو دوسری پارٹیوں کو انگیج کرنا چاہیے تھا. آپ ایسے وقت میں آپ آتے جس وقت سردی نہ ہوتی. آپ ایسے وقت میں آتے جس وقت کسی اور ملک کا صدر نہ آیا ہوتا. بہت سارے معاملات جو ہیں تاکہ آپ پہ کوئی ایسی تنقید نہ آئے تو بہت سی چیزوں کو سامنے رکھ کے وہ کرنا ہوتا ہے. مگر یہاں پہ کوئی سیاسی پارٹی فیصلہ کرتی ہے مگر وہ سیاسی پارٹی کا سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ سیاسی پارٹی جو ہے وہ سیاسی کمیٹی جو ہے نا ان کو کوئی سیاست کا تجربہ ہے بھی ہے یا نہیں. تو یہ مسئلہ بن جاتا ہے یہاں پہ. صحیح. فیصل چوہدری صاحب اب دیکھیں کوئی حل تو نکال رہے ہیں نا اب یا پھر دوبارہ کوئی ڈیٹ آئے گی کہ جی چل پڑیں گے آگے بڑھ جی دوبارہ بھی آ سکتی ہے اور جدوجہد تو جاری ہے. کامران مرزا صاحب سر لاسٹ کوسچن سر مجھے کوئی تھوڑی سی کوئی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل کہاں سے نکلے گی؟ لائٹ جو ہے نا وہ آپ کو اس بات چیت سے نکلے گی. بات چیت جو ہے آپ ابھی تک اسمبلیوں کے اندر جو ہے نا وہ کوئی اپوزیشن کا اتحاد نہیں بنا سکے. آپ کی یہ پوزیشن ہے. آپ جو ہے نا اسمبلیوں میں جو ہے نا جو اپوزیشن پارٹیاں آپ ان کو ساتھ لے کے نہیں چل سکے. یہ پوزیشن ہے آپ کی. تو آپ جو ہے نا اس سے بڑا جو ہے نا اسمبلی سے باہر نکل کے جو ہے نا وہ اتحاد کیسے بنائیں گے یہ مجھے نظر نہیں آتا. میرا خیال ہے جو میری ایک اپنی فیلنگ ہے اللہ کرے یہ غلط ہو آپ ایسی لیڈرشپ جو ہے نا وہ سامنے رکھنا چاہتے ہیں جو کمزور ہو اور تاکہ وہ پارٹی پہ قبضہ نہ کر لے اور اسی وجہ سے پارٹی کو نقصان پہنچا. تو آپ کی نظر میں پارلیمنٹ میں ہی اگر یہ صحیح آواز اٹھا لیں اور ساری وہ اپوزیشن متحد ہو جائے تو کم از کم بہتر طریقے سے معاملات آگے چل سکتے ہیں؟ جی اسی طرح سے اپوزیشن کو پہلے آپ پارلیمان کے اندر تو متحد کریں نا. آپ میں یہ گٹس بھی نہیں ہے کہ آپ ساری پارٹیوں کو جو اپوزیشن میں بیٹھی ہیں ان کے ساتھ لے کے چلیں. آپ ہر اجلاس سے پہلے ان کے درمیان میں مشاورت ہونی چاہیے. اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر آپ آگے بڑھیں. آپ تو جو ہے وہ پتہ نہیں کس طرح سے پارلیمان چلا رہے ہیں. آپ تو پتہ نہیں کس طرح سے پارٹی کو چلا رہے ہیں. یہ پارٹیاں اس طرح سے نہیں چلتی. ہمیں پتہ ہے ہم چونکہ پولیٹیکل ورکرز ہیں ہمیں پتہ ہے کہ پارٹیز کے اندر کس طرح مشاورت ہوتی ہے. آپ نے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے بعد کوئی کام کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے جو نا فیصلہ جو ہے 4-6 مہینے پہلے آپ نے لینا ہوتا ہے. یہ سکھر کا ہمارا جلسہ تھا. سکھر کے جلسے کا ہم کو 4 مہینے 5 مہینے پہلے پتا تھا. ہمارا 8 دسمبر سے جو ہے نا امن مارچ خیبر پختونخوا میں شروع ہو رہا ہے. مولانا نے 3-4-5 مہینے پہلے سے جو ہے نا اس کی اسٹریٹجی جو ہے مرتب کی ہوئی ہے اور پارٹی کو اعتماد میں لیا ہوا ہے. جو ان کے جو ذمہ داران ہیں ان سب کو پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے کہ کرنا کیا پھر اور پھر ڈے ٹو ڈے اس کے اوپر جو ہے نا رپورٹ ہوتی ہے کہ بھئی اس میں معاملے میں کہاں تک جو ہے نا وہ آگے ہم بڑھے ہیں اور کہاں پہ کوئی مسائل پیش آ رہے ہیں. تو یہ سارے کام جو ہے وہ ضروری ہیں کرنے کے ہوتے ہیں. لیڈرشپ کبھی اندر چلی جاتی ہے
جو سیکنڈ جو ہے نا وہ لائن ہوتی ہے وہ اس کو سنبھالتی ہے. سیکنڈ لائن بھی کبھی جو ہے نا ڈسٹرائے ہو جاتی ہے, تھرڈ لائن اس کو سنبھالتی ہے. یہاں تو کوئی لائن رک ہی نہیں پا رہی ہے نا, یہ مسئلہ ہے. صحیح. اب آپ اس کا بھی کوئکلی جواب دے دیں کہ واقعی یہی مسئلہ ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی تبدیلیاں ہوں گی تو اس میں بشرا بی بی کی سے شامل ہوگی. عمران خان سب سے ملاقات ہو لینے دیجیے, معاملات درست ہو جائیں. آج ہو گئی ہو جاتی تو آج درست ہو جاتے, کل ہو گئی تو کل ہو جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف نام ہے, درمیان میں جو خلیج ہے, درمیان میں وہ جو برجز ہیں, وہ برج بنانے کی بہت سارے اچھے برج ہیں. نہیں, اگر اتنا غصہ کر سکتی ہیں بشرا بی بی لیڈرشپ کے اوپر تو اپنی رائے بھی دیں گی. کوئی بات نہیں, وہ غصہ کر سکتی ہیں. تو ان کا غصہ عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق ہے نا, ان کی اپنی ذاتی مفاد کے لیے تو کوئی نہیں. اور جو بڑے ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, ان کو اتنا زیادہ پروپیگیٹ نہیں کرنا چاہیے. مجھے نہیں سمجھ میں آئی جس نے بھی کیا ہے یہ غلط کیا ہے, اور میں تو مذمت کرتا ہوں بشرا بی بی کے اوپر الزامات لگانے والوں کو بھی اور تنقید کرنے والوں کی بھی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم گونی نے 5 دسمبر کو APC بلائی ہے, آپ جائیں گے؟ جانا چاہیے, کیوں نہیں جانا چاہیے, بالکل جائیں. JUIF سر جائے گی کامران مرزا صاحب؟ JUI جو ہے نا وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرتی, وہ اجلاس میں بیٹھ کے فیصلہ کرے گی. مولانا صاحب کل یا پرسوں تک آ جائیں گے, سندھ کے دورے پہ ہیں, تو وہ پھر بیٹھ کے جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کریں گے. مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا ڈیسیجن ہوگا, مگر ایک کامران مرتضیٰ. لیکن امن و امان کے حوالے سے اگر APC ہے تو آپ اس کال کو اپریشیٹ تو کریں گے ایز این انڈیویجول؟ نہیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ جو سارا میلہ سجایا جا رہا ہے میری چادر چرانے کے لیے ہو سکتا ہے. صحیح. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.